अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का नावल हम शुरू करते हैं। आज का नावल है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा, असकलम अलीशे अंसारी। मकीन निगाहे उल्फत मिजाज पर हम, ये सिलसिला भी अजीब तर है। हज़ार शिकवे हज़ार रंजिश, वो शख्स फिर भी करीब तर है। इसकी बात सुनकर यूशे हैरान ही तो हुआ था। थकन के बायस चेहरे की चमक भी मद्धम पड़ रही थी। बालों में हाथ फेरा और उठ कर लैला के पीछे ही कमरे में गया। दरवाज़ा लॉक करके वो इसके पास कुर्सी खींचकर मसीरी के नज़दीक बैठ गया और बिना तासुर के इसे देखा, जो गोया इससे बेनियाज बनी बैठी थी। आपको मालूम है मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तो ज़िद क्यों लगा कर बैठ गई हैं? इसका अंदाज़ बहुत ठंडा और सुलझो और समझाने वाला था। लैला ने न रूठेपन से देखा। यूशे, आई कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। इस माहौल से बाहर निकलो, आगे बढ़ने के लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं। वो इसकी जानिब झुकी, लहजा इल्तिजाइया नर्म पड़ गया। यूशे बिना तासुर के देखे गया। कुछ वक्त ठहर जाएं, अभी ये सब ना करना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, ये सब बस बहाने हैं। मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। लैलक ने लब काटते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। यूशे का माथा ठनका। ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लैलक ने हाथ फिर भी थामे रखे। यूशे के अंदर इन नर्म मुलायम हाथों के लम्स से सुकून उतर रहा था। मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ देर ठहरने के बाद कहा। यूशे तसल्ली से मुस्कुराया। अब आई ना बिल्ली थैली से बाहर। हं, अब तुम मेरा साथ दोगे ना? आंखों में देखा। बिल्कुल नहीं, हम आपको इसलिए बीवी बनाकर नहीं लाया कि जॉब के जिम्मेदारी डाल दे। हमारा कमाई में गुजारा होता नहीं क्या? इसके तेवर बिगड़े। सिर्फ गुजारा होता है, मुझे खुलकर जीना है। मैं शुरू से एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी, पर मुझे घर में किसी ने इजाज़त नहीं दी। हम इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आएगा। साफ इनकार। खान साहब, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? वो एकदम भड़की। यूशे ने जताती हुई निगाहों से देखा। लैलक ने फ़ौरन खुद को ठंडा किया और चेहरा यूशे के करीब कर लिया। अपनी की गई बदतमीज़ी पर मैं माफ़ी मांगती हूँ। आंखें मूंद कर वो एक जुस्त में बोली। खानज़ादी और माफ़ी, वो भी यूशे से? नामुमकिन। अपनी बात मनवाने के लिए प्लीज़ ये अच्छे होने का ड्रामा मत किया करें। यूशे का लहजा उखड़ा और रूखा सा हो गया। मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रही, मैं शर्मिंदा हूँ। वो मज़ीद इसका चेहरा देख नहीं सकी, निगाहें झुका लीं, और यही लम्हा था जब यूशे को एहसास हुआ वो झूठ नहीं कह रही। मुझे एहसास हो गया है, मैं गलत थी। मैंने खुद से हुई ज़्यादतियों का बदला तुमसे लिया, तुमसे बैर पाल लिया, नफ़रत करने लगी, हर तरह से तुम्हें तकलीफ़ देनी चाहिए। अपनी बातों से तुम्हें बहुत हर्ट किया। इस वक्त मैं गुस्से में थी। एक शहरयार नामी शख्स का पर्दा मेरी आंखों पे बंधा था। जब वो पर्दा हटा तो चीज़ें नज़रों के सामने वाज़े हो गईं। मुझे मालूम है किसी के दिए ताने पे कितनी तकलीफ़ होती है। जैसे बचपन से मेरी फूफू मुझे लफ्ज़ों से ज़ख्मी करती आई, मैंने भी वैसे ही तुम्हें सख्त तरीन लफ्ज़ कहकर ज़ख्मी ही किया। न चाहते हुए भी आंखों में पानी के कतरे नमूदार हुए। यूशे के हाथ अब भी इसके हाथ में मौजूद थे, जिन्हें इसने गोद में रख लिया था। आपको एहसास हो गया, ये गनीमत है। पर यह कहाँ का इंसाफ है कि खुद पे हुई ज़्यादतियों का बदला हम किसी और से लें? वो तल्ख होने से खुद को रोक न सका। हो गई ना गलती, माफ़ कर दो, अब क्या पैर पड़ूं तुम्हारे? अचानक से खफगी ऊद आई। यूशे मसरूर सा मुस्कुराया। तो मुझे आप शौहर मानती हैं? नहीं, मेरी माफ़ी मांगने से ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने अपनी बुरे रवैये पे माफ़ी मांगी। तुमको जलील करना, ज़ात के परखच्चे उड़ा देना, वो सब गलत था। जिस जंग का मैंने ऐलान किया था, अब वो जंग नहीं रही। हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे पास खोने की सिर्फ अब ये सांस की डोर बची है। खोने को सिर्फ अब ये सांस की डोर बची है, और जब तक ये है मैं अपनी मकसद की तकमील चाहती हूँ। यूशे, तुम वाहिद
مرد ہو جس کے آگے لیلک نرم پڑ گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم میرا ساتھ لازمی دوگے نا؟ وہ امید اور التجائیہ بھرے انداز میں مخاطب تھی۔ نارمل زندگی کیسے گزاریں گی؟ پہلے مجھے شوہر تو تسلیم کر لیں۔ آپ نے ڈرائیور ہی سمجھ رکھا ہے دوست بن کر۔ وہ ترنت ہی بولی، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ دیکھو، ابتدا سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برے لگتے تھے، بات بات پہ اٹکنا اور زبان چلانا۔ تمہیں پتہ ہے میری انا پہ چوٹ لگتی تھی جب بھی تم مجھے سامنے سے جواب دے کر منہ بند کرواتے تھے، اس لیے مجھے شروع سے ہی برے لگنے لگے۔ وہ دھیمے سے راز پہ پردہ اٹھا کر بولی۔ یوشے نے اپنے ہاتھ نکالنے چاہے تو لیلک نے آنکھیں دکھا کر گرفت مضبوط کر دی۔ اب مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بے اختیار بولا۔ لیلک کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ رقم ہوئی۔ تم جانتے ہو میں ہری سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ شخص مجھے بیوی بنا کر بس گھر میں شو پیس کی طرح سجا دے گا۔ میرے خواب تو کبھی پورے ہو نہیں سکیں گے۔ اتنے سال پڑھائی پہ لگائے، اب جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یوشے پلیز سوچ بدلو۔ تم تو اتنی چھوٹی سوچ نہیں رکھتے۔ مقابل کو قائل کرنے کی پرزور کوشش۔ اچھا، بڑا معلوم ہے آپ کو میرے بارے میں۔ ایبرو اچکائی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم ایک اچھے بیٹے، اچھے بھائی اور اچھے شوہر ہو۔ انفیکٹ ایک اچھے انسان ہو، پر کچھ تبدیلیوں کی ضرورت تمہیں بھی ہے۔ یوشے، بات صرف گزارا کرنے کی نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی آگے بڑھنے کے لیے سوچا نہیں؟ تم ساری زندگی جاب کے چکر میں پھنسے رہو گے، جن حالات میں پیدا ہوئے انہی میں مر جاؤ گے۔ کم سے کم خود کو ویل اسٹیبل کرو، اپنے گرد زندگی کا دائرہ بڑا کرو، اپنے پیرنٹس کے لیے زیادہ سوچو۔ کیا وہ ایک اچھے سے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ اپنی بہن کے بارے میں سوچو، اس کے ڈھیروں خواب نہیں ہوں گے؟ یار، ہر بندہ چاہتا ہے اس کے پاس بڑا سا گھر ہو۔ زندگی میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بہت آہستگی سے یوشے کو اپنے صحن میں جکڑ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر یوشے اس جانب سوچنے پہ مجبور ضرور ہوا۔ یوشے، اب سب کچھ تم پہ منحصر ہے۔ مجھے یقین ہے تم عقل مندی سے کام لوگے۔ لیلک نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، پر یوشے کے اٹھانے سے پہلے ہی اس کی کلائی پہ آہستہ سے کھوئی سے انداز میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ یوشے سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا خانزادی اسے بہت ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اچھا بس اب تعریفیں کم کریں۔ ایک جاہل گنوار سے آپ نے تو مجھے فرشتہ ہی بنا دیا ہے۔ لیلک کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں ماحول کی سنجیدگی کو زائل کیا۔ میں نے مبالغہ آرائی سے ہرگز کام نہیں لیا۔ خیر، اب تم یہ مت سمجھنا کہ خانزادی نرم پڑ گئی۔ ہاں جی، لڑے بغیر محترمہ کا گزارا کہاں ہوگا؟ بچپن سے لڑتی ہی تو آئی ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ میری جان، کتنا مجھے جانتے ہو۔ تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے کہ میری بات فوراً سمجھ جاتے۔ وہ چاشنی سا میٹھا بولی۔ کیا کبھی خانزادی کا دل میرے معاملے میں اتنا نرم نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یوشے خان اپنی جان بن جائے؟ آپ کی جان بن جائے؟ پرسوچ نگاہوں سے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لیلک کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ نہیں، خانزادی کی وکٹ
مطلب مجھے ہرانا چاہتے ہو، ایسا میں ممکن ہونے نہیں دوں گی۔ محبت ایک بار کر کے دیکھ لی، بہت برا انجام ہوا، اب ڈر لگتا ہے۔ خیر تم موضوع نہیں بدلو۔ وہ سیدھی ہوئی۔ امی بابا اگر گھر تبدیل کرنے پہ راضی ہوئے بھی تو آپ کو جاب ہرگز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور میں بتا دوں کسی اپارٹمنٹ یا فلیٹ کو کرائے پہ لینا آسان نہیں۔ جو کمائی گئی آدھی سے زیادہ تنخواہ اس میں چلی جانی، پھر کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ بالکل بچے ہو تم، سب مجھے ہی بتانا ہوگا۔ اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دو۔ گھر کے دونوں پورشن جو رقم کرائے کی صورت میں ملے گی تم اس فلیٹ کا کرایہ ادا کر دینا، اور کچھ کمی بیسی ہو تو خود سے ڈال دیں گے۔ یوشے میرا دم گھٹتا ہے، پلیز اس گھر سے نکلو۔ وہ بہت اکتائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ سب کچھ پلان کر رکھا ہے آپ نے؟ گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بالکل، کامیاب وہی ہوتا ہے جو پلاننگ بنا کر ان پہ عمل کرتا ہے، باقی ہماری قسمت، اور مجھے یقین ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ بغیر کسی وجہ کے انسان کے دل میں کسی بھی چیز کا خیال نہیں ڈالتا۔ آخر میں سانس بھری، یوشے نے سرعت سے سر ہلایا۔ تو پھر بھی آپ کو جاب کی ضرورت نہیں، میں کوئی دوسری اچھی جاب ڈھونڈ لوں گا۔ تمہاری ٹانگ میری جاب پہ کیوں آ کر رکتی ہے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا ساتھ؟ میں یہ اپنے لیے کروں گی، اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم دن رات محنت کر کے ایک ہو جاؤ گے تب بھی خرچے پورے نہیں ہونے۔ شکر خیال تو آیا۔ یوشے نے اوپر پنکھے کو دیکھا۔ لیلک نے فی الحال اسے فری لانسنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہی ہونی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ایک بار امی بابا سے پوچھنا پڑے گا۔ کس خوشی میں؟ میرے شوہر تم ہو، بس تمہاری اجازت کافی ہے۔ عجیب تھی وہ، ایک طرف اسے شوہر مانتی نہیں تھی اور دوسری طرف اپنے فائدے کے وقت یوشے یاد آ جاتا۔ عجیب نہیں تھی بلکہ ہوشیار تھی وہ، اور ستم یہ کہ یوشے اس کی ان خصلتوں سے واقف ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دینے پہ آمادہ تھا۔ بیوی تھی، ساتھ کیسے نہیں دیتا؟ گرگٹ جتنے رنگ نہیں بدلتا اس سے زیادہ دن میں آپ رنگ بدلتی ہیں۔ یوشے ہاتھ نکال کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو یوشے فرینڈز۔ لیلک نے خوشی سے نہال ہوتے ہاتھ بڑھایا۔ یوشے نے مسکرا کر تھام لیا۔ گڈ نائٹ۔ مسکراتے ہوئے وہ پلٹی تو ہاتھ پہ کھچاؤ ہوا۔ یوشے کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ آزاد نہیں ہوا تھا۔ یوشے نے جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا۔ لیلک کی آنکھیں باہر نکل آئیں، دل تیزی سے دھڑکا۔ یوشے ہم صرف دوست ہیں۔ خانزادی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کیا۔ حد ہے، الٹا ہی سوچیے گا۔ مسیری کے اس طرح کا پایا ہل رہا ہے، رات کو کہیں نیچے گر کر منہ ہی نہ توڑوا لیے گا۔ یوشے نے ہاتھ چھوڑا اور مسیری پر سے میٹرس ہٹا کر ٹٹولنے لگا۔ تو پھر؟ وہ حیران ہوئی۔ تو پھر یہ کہ اس مبارک دن آپ کو نیچے فرش پہ سونا ہوگا۔ اس نے پلٹ کر پلنگ چیک کر بتایا۔ لیلک نے فٹ نفی کی۔ نہیں، بالکل نہیں، پاگل ہو کیا؟ میں نیچے نہیں سوؤں گی۔ لیلک نے غصے کے مارے پیر پٹکے۔ سونا تو پڑے گا،
پانا وغیرہ سب بابا کے کمرے میں ہے، اور یہ مجھ اکیلے سے ٹائٹ ہوگا بھی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں کہ یہی میٹریس نیچے بچھا لیتے ہیں، مدد کرے میری۔ لیلا کی مشکل پہ 12 بج گئے تھے، پر یوشے نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ بدلی سے وہ اس کی مدد کرنے لگی اور میٹریس زمین پہ بچھا دیا۔ خان صاحب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے زمین پہ سلایا ہے۔ وہ رونے کو آئی۔ یوشے نے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ مرضی ہے آپ کی، ورنہ جاگتی رہیں۔ یوشے تو تکیہ چادر لیے ایک طرف آ کر لیٹ گیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے بلایا، لائٹ بند کر دیں آنے سے پہلے۔ ساری زندگی میں تمہیں اب جلی ہوئی روٹیاں کھلاؤں گی، وہ کڑ کر بولی، اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ یوشے نے پھر اپنا تکیہ اس کے تکیے کے ساتھ لگا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگلا ہی ہو گئی تھی۔ نکلو کمرے سے، زیادہ فری ہو رہے ہو تم۔ دانت پیس کر اس نے مکہ اس کے کندھے پہ مارا۔ محبت بڑھتی ہے اس طرح، وہ اپنی منطق بنا کر لے آیا۔ تمہاری اس محبت کی ایسی کی تیسی، دور ہو رہے ہو یا میں کمرے سے نکال دوں۔ کلس کر دانت پیسے۔ اتنی ہی سکت ہے تو اٹھا کر پھینک دے باہر۔ بازو آنکھوں پہ رکھے وہ بلند آواز میں بڑبڑایا۔ لیلا کلس کر واپس ڈھہ گئی۔ اس پٹھان سے بحث کرنا بیکار تھی۔ لیلا کو بے بسی کا احساس ہوا۔ کروٹ لے کر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے، ساری نٹ ٹائٹ ہیں۔ لیلا کمرے سے نکلی تھی اور پیچھے ہی مزمل نے ساری نٹ چیک کیے۔ یوشے، جس نے میٹریس اٹھایا تھا، نیچے پڑھا۔ منہ بند کر، معلوم ہے مجھے سارے نٹ ٹائٹ ہیں۔ رات میڈم سے جھوٹ بولا تھا۔ چیونگم منہ میں چباتے وہ میٹریس ٹھیک کر کے سکون سے مسیری پر بیٹھ گیا۔ مزمل کے ماتھے پر بالوں میں اضافہ ہوا۔ کیا ماجرا ہے یہ سب؟ ایبرو سکوڑ کر پوچھا۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا وہ اپنے مقصد کے لیے کتنی پرعزم ہے۔ یوشے کی نگاہیں دروازے پہ ہی جمی تھیں۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، وہ بہت ہوشیار ہیں، کہیں تمہیں بیچ کر ہی نہ کھا جائیں۔ اس کی بات پہ یوشے جیسے بدمزہ ہوا۔ مزمل تاثرات دیکھ کر ہنسا۔ سب قبول ہے مجھے، اگر ان کو ان سب سے خوشی حاصل ہوگی تو میں ان کا ساتھ ضرور دوں گا۔ وہ اب ہتھیلی رگڑ رہا تھا۔ مزمل نے چونک کر اسے دیکھا، منہ کھولا۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہے، تم بس اپنا منہ بند رکھنا، خبردار جو آل فال نٹ کے بارے میں بکواس کی۔ یوشے نے آنکھیں سمیت تنبیہ کی۔ تبھی لیلک واپس کمرے میں آئی۔ بھابھی اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے یہ، اور کوئی خدمت میرے لائق؟ لیلک کو دیکھنے کے بعد یوشے کی جانب چہرے کر کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ لیلک نے کوفت سے اسے دیکھا۔ نہیں، بس چائے پی کر اپنی شکل گم کرنا، یوشے نے روکھے پن سے کہا تھا۔ لیلک کی جانب متوجہ ہوا۔ چائے آ رہی ہے نا؟ یوشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، لا رہی ہے تمہاری بہن۔ لیلک نے لاپرواہی سے ڈھیلے بل والی چٹیا پیچھے کی۔ چائے نجف بنا رہی ہے؟ مزمل کے ایبرو سکڑے۔ میں نجف کی نہیں، مائدہ کی بات کر رہی ہوں، یوشے کی دوسری بہن۔ وہ خاصی جتاتے ہوئے انداز میں باہر نکل گئی۔ مزمل کے گلے میں کچھ اٹکا۔
मुबारक हो 22 साल की बहन, मुबारक हो 22 साल की बहन। गिल्टी निकल कर वो है गिल्टी निकल कर वो हंस कर बोला, खालिस बीवियों वाले खसलतें हैं इनकी। मज़गा मा खराबो, दिमाग ना ख़राब कर। यूशे तहम्मुल से कहते उठ खड़ा हुआ। जो भी है, राइटर का सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे बहुत अच्छा है। मुज़म्मिल का सुनकर मायदा सख्त बेजार हुई थी। शाम में यूशे कंपनी से वापस आकर मुज़म्मिल को साथ लाया था। लैला को मालूम हो जाता कि यूशे ने इससे झूठ कहा तो वो एक हंगामा बर्पा कर देती, इसलिए अपनी बात में वज़न कायम करने के लिए मुज़म्मिल को लाना पड़ा। मायदा कप निकाल कर स्लेब पर रख रही थी। लैला हरे रंग की प्रिंटेड सूट में मलबूस किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा भाई कह रहा है चाय बन रही है या पाए। गर्दन उठाकर एक तायराना नज़र किचन में डाली और बाजू लपेट कर दरवाजे से बायां कंधा टिकाकर बेनियाजी से खड़ी हो गई। मायदा ने इसकी बात पे सुलग कर गुस्सा अंदर उतारा। आँच हल्की आ रही है। तहम्मुल से चाय दान में इसने झांका। छोड़ो, ऐसे ही निकाल लो। पक तो गई, और कितना उबाल लगाओगी। दोनों बैठे अंदर बातें भगाड़ रहे हैं। लाओ ये दो ना के जल्दी से, फिर कमरा खाली हो। लाओ ये दो ना जल्दी से भरकर ताकि कमरा खाली हो। लैला अलग ही मूड में आ गई लैला अलग ही मूड में आगे बढ़ी और चूल्हा बंद करके चाय दान उठाकर दोनों कप छान दिए। मायदा आंखें बड़ी किए हैरानी से इसे देखती रही। बाद में तुम्हारे मियाँ मुझे आकर बातें सुनाएगा कि कैसी चाय बनाई थी। वैसे इसकी महबूबा अंदर बैठी है, वो ज़्यादा आग लगाएगी। वो आंखें इस पर जमाए खड़ी थी। लैला ने कोफत से इसे देखा। तो भाई की डांट सुन लोगी तो क़यामत बर्पा थोड़ी हो जाएगी। कंधे उचकाते ट्रे में कप रखकर वो बाहर निकल गई। या अल्लाह, नौकरानी ही समझ लिया है इन लोगों ने मुझे। ना अपने घर में सुकून था, न ही इधर। काम कर करके घिस जाऊंगी। मायदा तबाह दे। वो पैर पटक कर बाहर निकल गई। चाय पीकर वो मुज़म्मिल के जाने के बाद ही मार्केट के लिए निकलने लगा। बाइक की चेन उंगली में लिपटाए कमरे से निकला। मायदा सोफे पे बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। यूशे ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए और टेबल दूर खींच के बैठ गया। चाय तुमने बनाई थी? इसने एब्रो पीछे ही पूछा। हाँ, पर तुम्हारी बीवी ने उबाल से पहले ही निकलवा ली। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा वो लोफर दोस्त पसंद नहीं आया। मायदा डाइजेस्ट में हनूज देखते हुए कह रही थी। यूशे ने डाइजेस्ट छीनी। इनको तुम भी नहीं पसंद, मेरी बला से। खैर, मैं उठ जाता हूँ, कहीं बेगम ने देख लिया तो। ओहो यूशे, तुम डरते हो उससे? मायदा महसूस हुई। नहीं तो, तुम्हारे साथ देख लिया तो बिला वजह नया फजीता खड़ा हो जाएगा। वो कहते हुए उठा। कभी मुझे वो बिल्कुल साइको लगती हैं। अजीब तरीके से तुम्हें मेरा भाई बनाने पे तुली हुई हैं। डाइजेस्ट लेते हुए इसने झुरझुरी खाई। यूशे के चेहरे पे संजीदगी तारी हुई।
تو غلط تھوڑی کہتی ہیں، میرے لیے تم بھی نجف کی طرح ہو، اور آئندہ ان کے لیے یہ فضول الفاظ منہ سے نہ نکالنا۔ وہ جیسی بھی ہیں مجھے ایسی ہی پسند ہے۔ نہ لہجے میں کوئی تانا نہ وارت، نہ لہجے میں کوئی طنز نہ وارننگ، بس نہایت عام لہجہ۔ مائدہ نے تعجب سے دیکھا تھا۔ اوہ ہو، جاؤ یوشے جاؤ، اس سے پہلے وہ نازل ہو جائیں اور تم پہ شک کریں۔ ظاہر ہے محبت کرنے والی کس کے ساتھ محبوب کو دیکھ لیں تو جلتے ہی ہیں۔ وہ شک نہیں کرتی، حق جتاتی ہیں۔ سپاٹ انداز، گھر کھڑا سچ۔ صحیح تو اسے سمجھاؤ، مجھ سے روڈ نہ ہوا کریں۔ اسے لگتا ہے کہ خیر ہم بچپن سے دوست تھے، اس کو سمجھا دو، ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں وہ نرمی سے کہنے لگی۔ یوشے نے سر ہلایا۔ یہ بدگمانی تم اپنے ذہن سے نکال دو، وہ لمبے عرصے تک کچھ بھی یاد نہیں رکھتی ہیں۔ عام لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ مائدہ نے اس کی پشت گھوری، پھر شانے اچکا کر ڈائجسٹ پہ توجہ ڈالنی چاہی کہ سامنے والے کمرے سے لیلک خونخوار نگاہوں سے دیکھتی ہوئی باہر نکلی۔ سائیکو جیسا مہذب لفظ میرے لیے نہیں بنا، البتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کی زندگی میں پھپھے کٹنے بنتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ سر نگاہوں سے کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوشے صحیح کہتا تھا، اس گھر میں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کیا کروں اب میں؟ آپ تو میں نے اپنے دل کو بھی سمجھا لیا ہے نا۔ اب یوشے سے محبت پروان چڑھ رہی ہے، پھر بھی اس لڑکی نے تانے دے دے کر خون نچوڑ لینا ہے میرا۔ بے اختیار سر جھٹک کر چھت کی جانب اٹھایا تھا۔ تقریباً 10 بج رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر لیلک نجف کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نجف زمین پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک سیٹی نما صوفہ بچھا تھا، اس پر بھی اس کی کچھ کتابیں موجود تھیں۔ لیلک دروازے پہ پہنچ کر دوپٹہ لاشعوری طور پر انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ نجف نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا۔ آئیں نا بھابھی، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے مسکرا کر فوراً سیٹی پر اسے کتابیں سمیٹ دیں۔ میں بور ہو رہی تھی، اس لیے تمہارے پاس آ گئی۔ لیلک بھی مسکرا کر اندر آئی۔ نجف کے چہرے پہ خوشی کے پھول کھلنے لگے۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے اور انسان کے رویے میں بھی کتنے بدلاؤ آتے جاتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی لیلک نجف سے بھی اکتا کر ملتی تھی، منہ پہ اس کو باتیں سنا دیتی تھی، پر نجف کی جانب سے ملنے والی محبت نے اسے نرم کر دیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی جیسے اس کا دکھایا جاتا تھا۔ نجف پریکٹیکل جرنل بنانے میں مصروف تھی۔ لیلک ایک شیلف کے پاس آئی جو دیوار کے ساتھ لگا تھا، جس میں کافی ساری کتابیں موجود تھیں۔ لیلک نے اچنبھے سے ان کتابوں کو دیکھا۔ کچھ غلط محسوس ہوا۔ ان کتابوں کی اسے توقع نہیں تھی۔ شیلف سے ایک بھاری کتاب نکال کر اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر ایک اور کتاب نکالی۔ نیچے کچھ موٹے رجسٹرز رکھے تھے، وہ بھی دیکھے۔ انداز پراسرار رکھے نجف کی جانب سر گھمایا۔ نجف، تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، پھر یہ بزنس کی بکس تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ وہ متحیر تھی، ماتھے
پہ نہ محسوس بل پڑے۔ آنکھوں میں سوال تھے۔ نجف نے دھیان ہٹا کر سر اٹھایا۔ یہ بکس، یہ یوشے بھائی کی ہیں، وہ بتا کر واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ لیلی بدوقت مسکرائی، پھر لب پیوست کیے ساری کتابوں کو کھول کر دیکھا۔ نگاہ مزید پھیلی تو شیلف کے پاس نیچے ایک بک تھی۔ بک بھی پڑی دکھائی دیا۔ شیلف کے پاس نیچے ایک بیگ بھی پڑا دکھائی دیا۔ لیلی نے سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا۔ نجف، میں یہ اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ لیلی نے کتابیں سمیٹنی شروع کی۔ نجف نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یوشے رات 1 بجے سے پہلے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ آج پھر محترمہ جاگتی ہوئی ملی۔ وہ شاور لے کر ٹراؤزر اور گول گلے کی بھوری شرٹ میں باہر نکلا۔ گیلے بالوں سے پانی ابھی ماتھے پہ ٹپک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تولیے سے بال خشک کرنے لگا۔ لیلی اس کی پشت گھورتی رہی، پھر جگہ سے اٹھی اور چند سیکنڈز کے بعد واپس اپنی مخصوص جگہ پر آئیں۔ یوشے، تم نے پڑھائی دوبارہ کنٹینیو کیوں نہیں کی؟ کتاب ہاتھ میں تھامے عام سے انداز میں اس نے ایبرو اچکائے سوال کیا۔ یوشے نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور خاموش رہا۔ کیا ہوا، جواب نہیں دو گے؟ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی اور بک ڈریسنگ پہ پٹکی۔ یوشے نے بک دیکھ کر آنکھیں بند کر کے واپس کھولیں۔ جب معلوم ہو گیا ہے تو سوال پوچھنے کا مقصد؟ اس نے سنجیدگی سے کندھے اچکائے۔ لیلی نے ضبط سے اسے گھورا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اگر نجف کے کمرے میں جا کر اس کی چیزوں میں نہ گھستی۔ بتاؤ، کس خوشی میں مجھ سے چھپاتے رہے تھے؟ کوئی خاص وجہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ لیلی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کل ہم دونوں نے دوستی کی تھی غالباً۔ تم میرے بارے میں سب جانتے ہو، پر میں تمہارے بارے میں چند باتوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ I want to know who are you؟ اپنا منہ کھول لو ورنہ میں تمہارا سر کھول دوں گی۔ وہ سلگ اٹھی۔ اچھا بتا رہا ہوں۔ تحمل سے سرد آہ بھری۔ انٹر کے بعد گیپ ایئر لیا تھا۔ مجھے لگا اب مزید پڑھ نہیں سکوں گا کیونکہ بابا بیمار ہو گئے تھے اور امی نے فورس کیا کہ میں بابا کی ملازمت سنبھال لوں۔ اس وقت تعلیم اتنی نہیں تھی جو زیادہ سیلری والی جاب لگتی۔ میکال صاحب جو سیلری دیتے اس میں آرام سے ہمارا خرچہ نکل جاتا تھا۔ پھر سال بعد میں نے ایڈمیشن لیا اور پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اتنا ہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کے بعد وہ مسیری پر آ کر بیٹھ گیا۔ لیلی واپس پلٹ گئی۔ تم اسے یہ کیوں چھپایا؟ کیا میرے وہ طنز تمہیں اچھے لگتے تھے؟ تیور چڑھا کر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ یوشے نے سانس بھر کر اسے دیکھا جو آج جیسے سب جاننے کے لیے جاگ کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب اتنا اصرار کر رہی ہیں تو بتاتا ہوں، پر میری بات کے درمیان کچھ بولیں گی نہیں، اور جو میں بولوں گا اگر برا لگے تو کڑوا گھونٹ پی کر برداشت کر لیجیے گا، جیسے میں کرتا تھا۔ گلے میں موجود چین آہستہ سے گھمائی۔ لیلی نے سر اس بات میں ہلایا۔ شوق سے نہیں آیا تھا میکال صاحب کے پاس ملازمت کرنے، بس اس کے علاوہ دوسرے آپشن میرے پاس نہیں تھے، پر میں نے ان سے وفاداری مکمل نبھائی۔ انہوں نے بھی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ لیلی کو میکال نامہ سننے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بیزاریت سے جمائی روکی۔
آپ نے تو پہلے دن سے قسم کھائی تھی یوشے کو ذلیل کرنے کی، کیونکہ آپ کو وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو پڑھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کو آپ کے نزدیک صرف تعلیم حاصل کر کے ہی شخصیت سنور سکتی ہے۔ جو پڑھ نہ سکے وہ جاہل اور گنوار ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں، تعلیم سے شخصیت سنورتی ہے، جبھی تو پڑھائی دوبارہ جاری کی۔ پر جو پڑھ لکھ نہ سکے وہ جاہل نہیں، ان پڑھ ہوتا ہے۔ ان پڑھ اور جاہل، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی اپنے اندر کی جہالت کو ختم نہیں کر پاتے، اور بعض بغیر تعلیم کے بھی کافی سمجھدار ثابت ہوتے ہیں۔ تو توقف سے اس نے سانس بھری۔ لیلا گھٹنے پہ کونی ٹکائے ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی سلجھا ہوا اور سنجیدہ سا یوشے تھا یہ تو۔ میں مڈل کلاس لڑکا ہوں اور مجھے کبھی اس بات پہ کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ سے اس میں خوش رہا، لاکھوں لوگوں سے بہت بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ ہاں بس گزر رہی تھی، اور آگے بھی بس گزارنے کے لیے اچھی جگہ جاب کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے ہمیشہ بری لگتی تھی کیونکہ آپ نے مجھ سے بیر پال لیا تھا اور فضول میں باتیں سناتی رہتی تھی۔ ناگن یہی کہتے تھے نا مجھے؟ للک نے گھور کے اسے دیکھا۔ یوشے نے سر ہلایا۔ ناگن تو میں ہوں، سب برباد کر دیتی ہوں۔ وہ خود سے محظوظ ہوتی ہنسی۔ برا نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں، میری پھپھو تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہتی تھی، اس سے تو ناگن لفظ بہتر ہے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم BBA کر رہے؟ کیونکہ میں ڈگری کے بعد خانزادی کو ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر کے جواب دینا چاہتا تھا، اور مزید وقت ملا تو MBA مکمل کر لوں گا۔ اور وہ جو اتنی تلخ اور فضول باتیں میں کرتی تھی وہ برداشت کرتے رہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ ایک سرپھیری لڑکی ہیں، آپ کو بھلا کیوں سیریس لیتا؟ آپ جو بھی بولتی تھیں وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایک سرپھیری لڑکی سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یوشے نے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ لیلک لب بے بس کیے اسے گھورتی رہی۔ اسی لیے مجھے تم برے لگتے ہو۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں سامنے والے آپ کے دبدبے میں رہے، پر یوشے ایسا نہیں تھا۔ وہ حقیقت منہ پہ کہہ کر اسے ہی دیکھتا رہا۔ کون سا سیمسٹر ہے تمہارا؟ لیلک سیدھی ہوئی، بال بائیں کندھے پہ بکھر گئے۔ لاسٹ، 2 مہینے بعد ایگزامز ہیں۔ بے نیازی سے جواب آیا۔ واٹ؟ کیسے ایگزامز دوگے؟ میں نے تو تم کو اب تک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ لیلا کتابوں کا کیڑا رہ چکی تھی۔ کمپنی سے آف کے بعد اکیڈمی جاتا ہوں، گھر پر بھی پڑھتا تھا، شادی کے بعد سے ٹائم نہیں مل رہا، رات کو نجف کے کمرے میں پڑھتا ہوں۔ اب تو سو رہی ہوتی ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ دونوں ایبرو اچکاتا وہ آرام سے کھڑا ہوا۔ چپسٹر، تم مجھے بتا سکتے تھے۔ خان صاحب، انا تو تمہارے اندر بھی بہت ہے، بدنام بس مجھے سب نے کیا ہوا ہے۔ وہ تنک کر بولی۔ 1 منٹ، تم کمپنی میں جاب کرتے ہو؟ سپروائزر، بلکہ نہیں، اکاؤنٹنٹ ہوں۔ یوشے نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ لیلک اس کے بمقابل آئی۔ جھوٹے آدمی! اچھا نا، بس کر دیں، اور کتنے سوال جواب کریں گی؟ وہ اکتا گیا۔ ابھی تو کچھ پوچھا ہی نہیں میں نے۔ ڈگری کے بغیر تمہیں اکاؤنٹنٹ رکھ لیا، اور مارٹ میں تو تم ایک کیشیئر ہی ہو نا؟
ہاں، بعض لوگ قابلیت کو دیکھ کر جاب دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں اس قابل ہوں جو انہوں نے آفر کر رکھی تھی۔ مزمل کا کزن وہاں کا مینیجر ہے۔ او، سفارش؟ لیلک نے طنز پہ شرارت سے دیکھا۔ لیلک نے طنزیہ شرارت سے دیکھا۔ قابلیت ناموجود کالر اس نے کھڑے کیے۔ وہ پہلے سپروائزر ہی رکھنا چاہتے تھے، پر مزمل نے سامنے سے ان کو بتایا کہ میں BBA کر رہا ہوں اور اوپر اس نے میرا GPA دیکھا تو وہ قائل ہو گئے۔ وہ مختصراً جواب دیتے بولا، میں نے ایک بات ایزیوم کی ہے کہ تم کافی محنتی ہو۔ یوشے جگہ پہ لیٹنے کے لیے جانے لگا تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یوشے نے جھنجھلا کر قدم روکے تو لیلک بڑی بری طرح اسے ٹکرائی۔ کیوں دم چلی بنی پھر رہی ہیں؟ تھک گیا ہوں میں۔ اسے ناک رگڑتا دیکھ کر وہ الجھن سے بولا، سو جانا، پہلے کام کی بات سنو۔ تم نہ مڈل کلاس آدمی بس مڈل کلاس جتنا ہی سوچو گے، پر میں نے بہت کچھ سوچ لیا ہے۔ بلی کے خواب میں چھچڑے۔ شٹ اپ۔ محنت سے سب حاصل ہوتا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں واپس مسیری پہ ٹک گئے۔ اب جب کہ تم انٹر پاس نہیں ہو تو بہت بہتر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے یوشے کا بازو تھامے رکھا اور آہستہ آہستہ سب بتاتی چلی گئی۔ بات ختم کر کے سانس بھری۔ یوشے نے توقف سے اسے دیکھا، سانس باہر چھوڑی، لبوں پہ زبان پھیر کر کہا، یہ اتنا آسان آپ کو لگ رہا ہے پر ہے نہیں۔ اگر جاب گئی تو کرایہ کہاں سے دوں گا میں؟ مجھے لگ رہا ہے تم جان بوجھ کر بے وقوف بن رہے ہو۔ میں بے وقوف نہیں بن رہا ہوں۔ میں آپ کے پلان سے ایک چیز مس کر رہا ہوں، وہ ہے آپ کا جاب کرنا۔ وہ تو میں کروں گی، چاہے آسمان الگ ہو یا زمین۔ گھر چینج کرنا لازمی ہے؟ ہاں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میری فیملی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ بھی فیملی کا اہم حصہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا اتنے برے رسک لے کر فیملی کو مشکل میں ڈال دوں۔ سچ کہوں تو ڈرتا ہوں۔ کھڑکی پہ اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ باریک سا چاند سیاہ چادر پہ نمایاں ہو رہا تھا۔ لیلک نے سانس بھری۔ دیکھو یوشے، آگے بڑھنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسٹینڈ لے کر ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ فوراً ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہماری منزل ایک لگژریس لائف ہے۔ آپ کی تو تمہارا بھی بھلا ہو رہا ہے تو برائی کیا ہے؟ وہ چڑ کر بولی، تمہارا مسئلہ یہ کہ تم اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جگہ سے لگاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی حویلی چھوڑ کر آئی ہوں۔ دیکھو زندہ ہوں، مر تھوڑی گئی۔ ماحول کے بدلنے سے بہت فرق پڑے گا۔ اچھے علاقے میں رینٹ پر گھر لیں گے۔ یہ سب آہستہ آہستہ ہوگا۔ تم بھی جاب کرو گے اور میں بھی۔ رسک لینے پڑیں گے اور ویسے بھی بیگ پر یہ گھر تو موجود ہوگا۔ ہم اسے سیل نہیں کریں گے، رینٹ پر ہی چڑھا دیں گے اور یہاں سے آیا رینٹ وہاں پے کر دیں گے۔ سمپل۔ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، نہ ہی اتنا کوئی رسک۔ وہ جھجلا چکی تھی، پھر بھی تحمل سے یوشے کو سمجھانے لگی اور وہ کافی حد تک سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی تو کر لیں گے۔ آرام سے شانے اچکا دیے۔ اے ہیرو،
بات میری خوشی کی نہیں، آگے بڑھنے کی ہے۔ کیا ساری زندگی اسی محلے میں گزارنے ہیں؟ تم پڑھے لکھے ہو پر مڈل کلاس سوچ رکھتے ہو۔ دنیا میں جتنے امیر لوگ ہیں سب رسک لیتے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ للک تپ گئی تھی۔ کیا یوشے واقعی اتنا بے وقوف تھا؟ جب بن رہا تھا اتنا تو وہ سمجھ رہی تھی، وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے۔ یوشے نے گزارے والی زندگی کا سوچا ہوا تھا، پر لیلک جو اسے خواب دکھا رہی تھی وہ خوبصورت زندگی کے تھے جو یوشے کو فوراً ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ پر اب وہ اس طرح سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں لیلک اسے صحیح معلوم ہو رہی تھی۔ تمہارا کبھی خود سے دل نہیں ہوا کہ کسی خوبصورت سے گھر کے تم مالک ہو؟ لیلک نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ خواہش سب کی ہوتی ہے، پر کبھی اتنا حوصلہ کسی نے نہیں دیا۔ بابا کی بیمار ہونے کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پہ تھی اور میں اتنا آگے کبھی نہیں سوچ سکا۔ سوچ صرف جاب تک محدود رہی۔ ہاں البتہ آگے ترقی میں ضرور کرتا۔ اب گھامر تو ٹھہرا نہیں۔ لب ملائے جتاتے ہوئے مسکرا کر وہ کھڑا ہوا۔ لیلک گھورتی رہی۔ ہو گیا اب؟ مجھے قسم سے نیند آ رہی ہے۔ نیند کے خمار سے سرخ پڑی آنکھوں کے ڈورے مسل کر تکیے درست کیا۔ لیلک نے دانت کھچکھچائے اور تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا۔ مر جاؤ تم پاگل گدھے، چیپسٹر، جاہل۔ گوار بولنا رہ گیا۔ یوشے نے فوراً لقمہ دیا۔ ایڈیٹ۔ ڈرائیور نہ ہو تو اپنی جگہ پر آ کر وہ پیر پٹک کر گھرائی۔ یوشے نے تعظیم سے دل پہ ہاتھ رکھا اور بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ سر پھیری ناگن۔ سوچ جھٹک کر یوشے نے کروٹ بدل لی۔ پیچھے اندازہ تھا محترمہ کتنا سلگ رہی ہوگی۔ صبح ہوتے چرند پرند کے چہچہانے کی آواز پھیلنے لگی۔ سورج بھی نکلتا ہوا پورے شہر پہ چھا گیا۔ وہیں کراچی کے ایک معمولی علاقے میں خان ہاؤس میں چہل پہل جاری ہو گئی۔ کچن کے سامنے کا حصہ برآمدہ کہلاتا تھا، جدھر پلرز آگے کی طرف کھڑے تھے اور پھر صحن تھا۔ زرغونہ فجر کے جاگی ہوئی باہر تخت پہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ امی آپ نے میرا باٹنی کا رجسٹر کہاں رکھ دیا؟ نجف کی چنگھاڑتی ہوئی آواز خاموش ہال میں گونجی۔ اس کے شور مچانے پہ مائدہ نیند سے بیدار ہو کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ تمہاری کتابوں کے ساتھ ہی رکھا تھا، آنکھیں کھول کر دیکھو۔ زرغونہ نے بھی بیٹھے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ اماں نہیں ہے یہاں۔ پتہ نہیں روز میری ہی چیزیں کیوں گم ہو جاتی ہیں۔ امی دیر ہو رہی ہے، فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ ایک رجسٹر کی تلاش میں پورا کمرہ پھیلا چکی تھی۔ کبھی تمہیں کچھ ملتا ہے؟ تم لوگ اپنی آنکھیں کسی نابینا کو خیرات کر دو، اس معصوم کا بھلا ہو جائے گا۔ تم لوگوں نے تو خود آنکھوں کا استعمال کرنا نہیں ہے۔ نجف نے پلٹ کر دیکھا تو زرغونہ کمرے میں آ چکی تھی اور غصے سے کہتی اس کے شیلف کی جانب بڑھی۔ ہاں دیکھ چکی ہوں 10 بار یہاں۔ سیٹھی پر بیٹھ کر اس نے پیروں میں موجود موزے چڑھائے۔ پھر اب کسی فرشتے نے یہاں لا کر رکھ دیا ہوگا۔ اس کے برابر میں رجسٹر گویا
پٹکا گیا۔ نجف نے دانت نکال کر سر اٹھایا۔ زرغونہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے چیزیں مل کر نہیں دیتی اور آپ کے سامنے سب پرکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے زرغونہ کا تھپڑ اسے پڑتا نہ رجسٹر اٹھا کر وہ تیزی سے بیگ کی طرف لپکی۔ ابھی میں وائی فائی ہٹواتی ہوں، بہت دیکھ لی انڈین سیریل ہیں۔ انڈین سیریل انڈیا میں تو سب پاکستانی سیریل ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ماتھے یہ ظلم نہ کیجیے۔ نجف نے سر اٹھا کر معصومیت سے آنکھیں جھپکیں۔ یوشے کے ابا؟ زرغونہ کمرے سے نکلتے ہوئے انہیں آواز دے رہی تھی۔ یوشے کے ابا؟ نجف کے ابا نہیں ہیں کیا وہ؟ نجف کو تو اٹھایا ہی رستے سے ہے، کوئی محبت نہیں کرتا ہوں۔ جل کر وہ کھڑی ہو گئی۔ شیشے کے سامنے جا کر ایک نگاہ خود کو دیکھا، پھر خود پہ چادر ڈالی اور بیگ کندھے پہ ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرہ واپس کس نے سمیٹا تھا؟ ماتے شری زندہ باد۔ کمرہ واپس کس نے سمیٹنا تھا؟ ماتے شری زندہ باد۔ ہم ہی ہدف، ہم ہی بسمل، ہم ہی تانا زنی، ستم بھی تیرے، گلے بھی تیرے، یہی سہی، یوں ہی سہی۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ پردے کے باعث سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ للک بے خبر سی چادر گردن تک اوڑھے سو رہی تھی۔ یوشے آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا، پر تھوڑی پہ 2 انگلیاں جما کر گردن دائیں بائیں موڑ کر اپنی شارپ جو لائن دیکھی۔ بس کرو خان صاحب، کہیں شیشہ نہ ٹوٹ جائے۔ للک کی خمار سی آلودہ آواز پہ وہ پلٹا۔ وہ موندی موندی آنکھیں کھولے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ریشمی بال گردن پہ گر رہے تھے۔ کاجل سے سونی آنکھیں خوبصورت ترین آنکھیں لگ رہی تھیں۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ اس کے پاس آئی۔ اوپر تا نیچے یوشے کا جائزہ لیا۔ تم اکاؤنٹنٹ ہو، ذرا اچھے سے ڈریسنگ اپ ہو کر جایا کرو۔ یہ بتانے کے لیے آپ صبح صبح جاگی ہیں؟ شور دیکھ رہے ہو کتنا ہے؟ تمہارے گھر والے سکون سے سونے کہاں دیتے ہیں؟ پانی کی موٹر، نجف کا چلانا، پھر آنٹی کا جواب دینا، کچن میں ہوتی کھٹ پٹ، بندہ کیسے سوئے؟ اوپر سے یہ مریل سا پنکھا۔ نیند کا خمار اتر چکا تھا۔ وہ ہاتھ لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے دن سے یہ سب چلتا آ رہا ہے، تب تو آپ نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ یوشے نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ للک جذبوز ہوئی، لبوں پہ زبان پھیری۔ آج میں تمہارے لیے اٹھی ہوں، میرا فرض ہے نا تمہارا خیال رکھنا۔ آگے بڑھ کر وہ اس کی شرٹ کے کالر ٹھیک کرنے لگی۔ یوشے کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، زہر لگتی ہیں بالکل۔ آج بات کروں گا امی بابا سے۔ بات نہیں کرنی، اطلاع دینی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ للک نے اس کی تھوڑی اٹھائی نگاہیں سلور چین پہ گئیں جو اس کے گلے، اس کی کالر کے ڈھکنے کی وجہ سے جھانک رہی تھی۔ اتارو یہ چین، گنڈے موالی لوگ پہنتے ہیں ایسی فالتو چین۔ للک نے چین دیکھتے ہی حکمیہ انداز میں کہا اور اس کی چین کو کالر سے باہر نکالا۔ میں یہ نہیں اتار سکتا، سب کہتے ہیں مجھ پہ اچھی لگتی ہے۔ ہیں؟ تمہارے 2 نمبر دوست ہی بولتے ہوں گے۔ یوشے، انسانوں کی طرح رہا کرو نا، تم میرے شوہر ہو اور یہ سب مجھے نہیں پسند، مجھے ڈیسنٹ لوگ پسند ہیں۔
وہ تیزی میں غصے سے بولتی چلی گئی۔ یوشے نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، پھر ہونٹوں پہ ستائش سے مسکراہٹ ابھری۔ تو مان لیا مجھے شوہر بیگم صاحبہ؟ ہاں تم میرے شوہر ہو، پر میں تمہاری بیوی نہیں۔ وہ جتا کر اس کی گردن سے چین اتار کر ڈریسنگ پر پٹک چکی تھی۔ آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ بھی بولتی ہیں؟ یوشے نے کالر درست کیا۔ لیلک نے بات انسونی کر دی۔ یوشے تم ڈیسنٹ رہا کرو، بہت اچھے لگو گے۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ الماری کھولی اس کا کندھا تھاپک کر وہ الماری کھولے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک ہینگر میں لٹکا سوٹ اس کے سامنے کیا۔ یہ پہن لو، کسی کے ولیمے میں نہیں جا رہا۔ اس کا نیا 2 پیس سوٹ وہ نکال چکی تھی، یوشے شادی وغیرہ میں پہن لیا کرتا تھا۔ اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی کلرک نہیں جو منہ اٹھا کر نکل جاتے ہو، سب سیکھنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ان نیک خیالات کا، پر بندہ ماحول دیکھ کر چیز اپناتا ہے۔ وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، معمولی سی کمپنی ہے۔ وہاں کوئی اتنا بن ٹھن کر جاؤں گا تو لگے گا ولیمے سے بھاگ کر آیا۔ وہاں کوئی اتنا بن ٹھن کر جاؤں گا تو لگے گا ولیمے سے بھاگ کر آیا ہوں۔ کون سی کمپنی ہے؟ پینسل۔ آپ کو کیا لگ رہا؟ آپ کو کیا لگ رہا کہ بغیر ڈگری کے، بغیر ایکسپیرینس کے یوشے کو اکاؤنٹنٹ کی جاب مل جائے گی کسی ہائی فائی کمپنی میں؟ اس نے ہینگر لے کر واپس الماری میں لٹکا دیا اور الماری بند کر کے اس کے سامنے آیا۔ لیلک برا سا منہ بنا کر کھڑی تھی۔ اتنی تھکی ہوئی سیلری دے رہے ہیں، مجھے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ ایک کام کرنا، ایگزام کے بعد تم یہ چھوڑ دینا، کوئی اچھی کمپنی جوائن کرنا۔ اپنے پلان میں ایک تبدیلی فوراً کی۔ یوشے نے سر خم کر دیا۔ ہاں صاحبہ، دیکھو انسان لگ رہے ہو، پہلے کیا ایلین لگتا تھا؟ لیلک نے چین اٹھا کر مٹھی میں جکڑ لی اور خود کی زبان جو اے او کر کے فراٹے بھرتی ہے وہ کچھ نہیں۔ لڑکیاں تو نرمی سے بات کرتی اچھی لگتی ہیں، تو تم کو میرے بولنے سے کیا مسئلہ ہے؟ خود بھی پشتوں میں گالیاں دیتے رہتے ہو۔ برش اٹھا کر اس نے بالوں میں پھیرنا شروع کیا۔ لا حول ولا، میں نے کب گالیاں دیں؟ یوشے کی نگاہیں بالوں پہ جم گئیں۔ جانا مت، میں ناشتہ بنا دوں گی اور تم جاؤ امی بابا کے پاس اور ان کو بتا دو کہ آ کر بتا دوں گا، پھر گھر مت آنا، ابھی بتاؤ جا کر۔ وہ آنکھیں دکھا کر بولی۔ یوشے دانت کچکچا کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد لیلک فریش ہوئی، کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی۔ آج کچھ خوشگواری سی تھی، جیسے پہلی سیڑھی پہ وہ قدم رکھنے والی تھی۔ بھائی آج اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ نجف کمرے سے نکلتی ہوئی یوشے سے ٹکرائی تھی۔ یوشے نے بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ہاسپٹل ملنے جاؤں گا، پھر کمپنی۔ وہ رحیم خان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مزمل کا ایکسیڈنٹ؟
مائدہ جو صوفے پہ ڈائجسٹ کھول کر بیٹھی تھی چہک کر بولی تھی، نہیں۔ چبا کر جواب دیا۔ مائدہ نے خفت سے شانے اچکائے۔ چلے مجھے بھی اسٹاپ تک بائک پہ چھوڑ دیں پلیز نا، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ نجف نے مسکینیوں سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ کتنا شوق ہے تمہیں بائک پہ بیٹھنے کا؟ یوشے نے بازو ہٹا لیا۔ مجھے ابھی بابا سے بات کرنی ہے، ٹائم لگے گا، تم رک سکتی ہو تو باہر بیٹھو ورنہ فاطمہ کے ساتھ جاؤ۔ شاباش۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح کمرے کے دروازے پہ لٹک گئی۔ اب تجسس بھی تو تھا کہ بھائی کو کیا اہم بات کرنی تھی جو والد حضور کے کمرے میں صبح ہی حاضری لگا دی۔ زرغونہ اور رحیم ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ کچھ مسکراتا اور ہچکچاتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب صبر کرو، پہلے میں ناشتہ کر لوں پھر تمہیں بنا کر دوں گی۔ زرغونہ نے اسے گھور کر کہا۔ امی میں ناشتے کے لیے نہیں آیا۔ وہ شرمندہ ہی ہو گیا۔ وہ تو آپ کی بہو صاحبہ بنا رہی ہیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی۔ للک کے صبح جاگنے پر زرغونہ ضرور چونکی تھی۔ کہو، جاب وغیرہ سب صحیح جا رہی ہے؟ رحیم خان متفکر ہوئے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ آپ کی بہو صاحبہ جاب کرنا چاہتی ہیں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، بس آپ دونوں کی اجازت چاہیے۔ یوشے نے سنجیدگی سے ہمت کر کے بات مکمل کر دی۔ دونوں میاں بیوی کا ہاتھ رک گیا۔ تو یہ بات ہے، بہو صاحبہ اسی لیے صبح جاگ گئیں۔ زرغونہ کا دھیان اب یوشے پر تھا۔ نجف دلچسپی سے دروازے سے کندھا ٹکائے کھڑی اندر چلتا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے للک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ مائدہ کچن میں جا چکی تھی۔ نجف نے فوراً ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نند بھابھی اب دروازے پہ لٹکی اندر جھانک رہی تھیں۔ بھابھی آپ واقعی جاب کریں گی؟ نجف نے دبی سی سرگوشی کی۔ واہ، مجھے بھی بڑا شوق ہے، آپ کا اسٹائل بھی باسی سا ہے، آپ فیشن ڈیزائنر ہوں گی ایک دن۔ واو۔ نجف کی نگاہیں اندر جمی تھیں پر زبان بے لگام تھی۔ للک ہلکا سا مسکرائی۔ یوشے تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب خاندان کی بہو بیٹیاں کیا نوکری کرتی پھریں گی؟ بابا پر آپ کو ان کا معلوم تو ہے، گھر میں ان سے رہا نہیں جاتا۔ یوشے مزید سمجھاتا ماں نے بات درمیان میں کاٹ دی۔ اور لائیں بڑے گھر کی لڑکی کو بہو بنا کر، یہ تو ہونا تھا۔ میں جبھی اس نکاح کے خلاف تھی پھر بھی آپ کی وجہ سے اسے تسلیم کیا۔ لو جی، امی کا ڈرامہ شروع۔ مجھے کہہ رہی تھی انڈین سیریل نہ دیکھا کرو، اور خود کو دیکھیں کیسے کوکیلا بنی بیٹھی ہیں۔ نجف نے خفت سے منہ بگاڑا۔ للک نے تحمل سے سانس کھینچی۔ اسے ان کی باتیں تو بری نہیں لگتی تھیں پر سوچ پہ تف تھی۔ بڑے گھر کی لڑکیاں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی ہیں، ابھی جاب کرنی، بعد میں پھر یہ گھر برا لگے گا تو یوشے کو لے کر الگ ہو جائے گی، ہم بوڑھے والدین کو پھر تم میوزیم میں رکھوا دینا۔ زرغونہ کے لیے ناشتہ بھی زہر ہو گیا تھا۔ للک، جس کو لگتا تھا زرغونہ بیگم بری نہیں ہے، اس وقت وہی اس کی سب سے بری لگ رہی تھی۔ آنٹی اتنا ڈرامہ کریٹ کر رہی ہیں۔ ہش، ٹھیک پاکستانی امی، نجف نے اضافہ کیا۔
सासू माँ, ललक ने झुरझुरी ली। अम्मी वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, इनका ये शौक़ है तो इन्हें पूरा कर लेने दें। और ना वो आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती हैं। आप लोगों से कभी किसी चीज़ का शिकायत की इन्होंने? सारे शिकवे ही यूशे से थे बस। यूशे ने नरमी से माँ को देखा। इन्होंने पहलू बदल लिया। लड़कियों के अपने ख्वाब होते हैं, वो बाप भाई के घर में पूरा नहीं कर पाती, फिर शादी होकर ससुराल वालों के खिदमत में लग जाती हैं। ऐसे में इनके ख्वाब तो अंदर ही दफन हो जाते हैं। बहुत खिदमत गुजार है बीबी। ज़रगोना से छोड़ दी। यूशे ने सर झटका। दूसरी तरफ लैलक सोच में डूबी। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, इनके ख्वाबों में रुकावट हरगिज़ नहीं बनूंगा। बाबा आप समझदार हैं, वो जोई से बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? ज़रगोना ने घूरा। आप दोनों ही समझदार हैं, क्यों जालिम समाज की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बाहर आके इसने कनपटी सहलाई। अगर लैलक बच्ची की ये ख्वाहिश है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इसके अलावा यूशे में तुम्हें और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। रहीम खान बरहमी से बोले। यूशे ने झट सर हिलाया। ज़रगोना गुस्से से देख रही थी। ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे कि इतने बुरे हालात हो गई कि बहू को नौकरी के लिए निकाल दिया। उफ़ अम्मी, ख़ानदान वालों को सोचने से हमको क्यों फ़र्क पड़ता है? दूसरों की वजह से अपना सुख चैन का गला घोट दें। लोगों ने तब भी बतंगड़ बनाया था जब हमारा निकाह हुआ, पर अब ये वाक़या भला किसी की ज़बान पे मौजूद है? अच्छा दिमाग ना ख़राब करो। खैल काम करो अपना। इनके लताड़ने पे ही वो खड़ा हो गया। और शुक्रिया कहते जैसे ही बाहर आया, वो दोनों बाहर लटकी मिली। यूशे ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। नाश्ता किधर है? मायदा बना रही है। ललक ने लट को उंगलियों पे लपेटते हुए बेनियाजी से रुख मोड़ा। अपनी बात निकलवा कर मोहतरमा के तेवर ही बदल गए थे। यूशे सर झटक कर आगे बढ़ा। अपने घर वालों के सामने यूशे का इसके लिए स्टैंड लेना इसे पसंद आया था। शादी से पहले वो इसके बारे में अलग ख़यालात रखती थी। यूशे का बार बार शहरियार के मुतालिक समझाना बाज़र परस होना। लैला के दिमाग में यूशे का अलग इमेज बन गया था कि वो कोई तंग नज़र सा पठान, पर वो काफ़ी अलग साबित हुआ था। तंग नज़र नहीं था, औरतों की इज़्ज़त करता था। आखिर को लैला की खातिर ही इसने निकाह किया। फिर अब लैला के साथ देने पे भी राज़ी हो ही गया था। बात लैला की जॉब करने की नहीं, इसके ख्वाबों की तकमील की थी। और आहिस्ता आहिस्ता यूशे को बात समझ लग गई थी। वो हर कदम पे इसके साथ खड़े होने को तैयार था। नजफ़ को स्टॉप तक छोड़कर वो वापस आया। नाश्ता वगैरह से फारिग हुआ था। बाइक सड़क पे रवां दवां थी। वो अपने दोस्त से हॉस्पिटल में मुलाकात भी कर चुका था। यूशे स्पीड तेज़ करो। ऐसे तो मैं इंटरव्यू देने कल पहुंचूंगी। ललक ने दांत खिंचाकर इसे कंधे पे मक्का जड़ा। अगर एक्सीडेंट हुआ तो ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगी। वो तनबीहा गो हुआ। निगाहें सड़क पे जमी थी। इंसान थोड़ा सब्र कर लेता है। आप इंटरव्यू देने कल भी जा सकती थी। आपकी वजह से मैं आज कंपनी लेट पहुंचूंगा। वो
وہ تپا ہوا تھا، ایسی بھی کیا قیامت برپا ہو جانی تھی کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیتی۔ الٹا للک نے پہلے ہی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا، بس وہ منتظر تھی کہ کب یوشے اپنے اماں ابا کو اس بارے میں اطلاع دے۔ اس کو کسی کی اجازت کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ان کے نگاہ کے باوجود ان کے انکار کے باوجود بھی وہ کون سا اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، جب ہی پہلے ہی انٹرویو کی تیاری کر رہی تھی۔ یوشے ناشتے سے فارغ ہوا تب اس نے یہ بم پھوڑا تھا کہ وہ سب سے پہلے اسے انٹرویو کے لیے لے کر جائے۔ کیوں بڑبڑ کر رہی ہو؟ لے جائے؟ کیوں بڑبڑ کر رہی ہو؟ تمہاری طرح میں نے کسی تھکی ہوئی کمپنی میں اپلائی نہیں کیا، برانڈڈ کمپنیز ہیں۔ آج آخری دن ہے، آج بھی نہ جاتی تو گھر پہ بیٹھ کر تمہارے لیے جلی ہوئی روٹیاں سینکتی رہ جاتی۔ وہ پرجوش تھی، پر یوشے کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھیں۔ ٹریفک سے نکل کر یوشے نے بائیک تیز کی۔ بائیک پہ بیٹھ کر چادر کو سنبھال لینا لیلک کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ دیکھتے ہیں کہاں جاب ملتی ہے، یوشے زیر لب بڑبڑایا۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ اسے مضبوطی سے بازو تھام کر بیٹھی تھی۔ لیلک نے اس کے سر کو گھورا جو اثبات میں ہلا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد بائیک کسی کمپنی کی پارکنگ میں لا کر کھڑی کی۔ سر اٹھا کر اس نے بلڈنگ کو دیکھا۔ یہی ہے، لیلک کہتے ہوئے نیچے اتری۔ آپ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بیسٹ آف لک۔ دھوپ کی روشنی کی بدولت اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لیلک نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور چادر کو خود پہ درست کیا۔ یوشے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چادر سے لیلک کے بال باہر نکل رہے تھے۔ خوبصورت لان کے برانڈڈ سوٹ، آسمانی کرتی جس پہ کچھ پھول دار ڈیزائن تھا، اور ہم رنگ کھڑا پاجامہ جو ٹخنوں سے ذرا اوپر اور برانڈڈ دوپٹہ تھا۔ نگاہیں اس کی آنکھوں پہ گئیں تو کچھ کمی محسوس ہوئی۔ دھوپ سے وہ سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاتھ میں سی وی کی فائل موجود تھی۔ آخری نگاہ یوشے پہ ڈال کر وہ اندر بڑھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ باہر آئی تھی، خوش تھی، مطمئن تھی۔ ایک کمپنی میں مزید انٹرویو دینا تھا تو پھر وہاں کے لیے نکل گئی۔ دونوں جگہوں سے انٹرویو سے فارغ ہونے کے بعد یوشے نے اسے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ 1:30 بج گیا آپ کے چکر میں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ساری زندگی وہاں جاب کرو گے؟ اکاؤنٹنٹ ہو تم، کوئی مزدور نہیں جس کے بغیر ان کا کام رک جائے گا۔ ترک کر جواب دیا۔ حد ہے، وقت کا پابند ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اگلی بار میں خود چلی جاؤں گی۔ بہت شکریہ مسٹر یوشے خان، آپ نے اپنا قیمتی وقت میری انتہائی فضول سے کام کے لیے برباد کیا۔ وہ غصے میں کہتی پلٹ گئی۔ یوشے نے سرد آہ بھری اور بائیک اسٹارٹ کر کے نکل گیا۔ اداس راہیں، شکستہ آہیں، میرا مقدر، میرا اثاثہ، طویل کاوش بس اس سفر ہے، بہت مشکل میرا خلاصہ۔ بجلی اور اس کے شدید مسائل۔ تقریباً 5 گھنٹے ہو چکے تھے، ہر بجلی کا کام و نشان نہیں تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے ہو چکے تھے، بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ یو پی ایس کی بیٹری تک مر گئی۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ جو جدھر موجود تھا وہاں
چارجنگ لائٹ جلا رکھی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ نجف نے لیلک کو ہاتھ کا پنکھا دے دیا تھا جسے وہ جھل جھل کر تھک گئی تھی۔ یہ بھی ایک نئی مصیبت تھی۔ اس کی حویلی میں تو جو 24 گھنٹے لائٹ موجود ہوتی تھی اور جب جاتی تو فوراً جنریٹر چلتا۔ اس طرح کی مشکل تو کبھی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اپنی پرانی آسائشات کو یاد کر کے وہ بہت اداس تھی۔ تنہا کھڑکی کے آگے کھڑی تھی، پنکھے والا ہاتھ بھی نیچے کر لیا تھا۔ ایک چمکتا موتی بہتا ہوا تھوڑی کے ذریعے نیچے گرا۔ خانزادی جس نے ہمیشہ سے آسائش دیکھی تھی، اس سے یہاں چھوٹے سے گھر میں رہنا سب سے دشوار کام لگا تھا۔ پھر بھی وہ چلتی کودتی رہ رہی تھی۔ ماضی میں کبھی بجلی جیسی نعمت اور کشادہ کمرے کا اس نے شکر نہیں کیا تھا۔ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ شکر بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ پر اب اپنے سے نیچے طبقے میں رہ کر اسے ہر چیز کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب مشکل اور مصیبت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ لوگ بھی تو یہاں رہ رہے تھے، پریشانی وہ بھی اٹھاتے تھے، پر اب عادی ہو چکے تھے کہ الیکٹرک کو تھوڑا بہت کوسنے کے بعد اپنے کاموں میں جیسے مصروف ہو جاتے تھے۔ یوشے شاور لے کر باہر نکلا، ٹارچ ڈریسنگ پہ رکھی، خانزادی کو دیکھا جو گمسم سی کھڑی تھی۔ بے اختیار یوشے کے قدم اس کی جانب بڑھے۔ اس کے بالوں کی چند لٹوں کی وجہ سے وہ اس کا آدھا چہرہ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا جو چوٹی سے باہر نکل گئے تھے۔ لیلک کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ماضی میں کھوئی ہوئی جبڑیں کس کر وہ آنسو بہا رہی تھی۔ یوشے نے پوروں سے اس کے لٹ کان کے پیچھے اڑس دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو پشیمان ہوا۔ سوری، میں بس ایسے ہی بول رہا تھا۔ آپ کی پک اینڈ ڈراپ سروس صرف میں کروں گا آئندہ بھی۔ یوشے کو لگا وہ دوپہر والی بات کی وجہ سے خفا ہے۔ لیلک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ اس کی جانب گھومی۔ دل تھا کہ مچل رہا تھا، آنسو پہ اختیار نہیں رہا۔ نم آنکھیں اٹھا کر یوشے کو دیکھا۔ بھیگی غلافی آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ یوشے ٹھہر کر دیکھے ہی گیا۔ کمرے کی خاموشی معائنہ خیز ہوئی۔ یوشے نے اس کے ہاتھ سے پنکھا لے کر اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر زور سے ہلایا۔ لیلک کے بال چہرے کو واپس چھونے لگے۔ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ یوشے نے نگاہیں پھیر لیں۔ کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا؟ اس نے پنکھا مسیری پہ اچھال دیا، نرمی سے مخاطب ہوا اور بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ وہ گرے کلر شرٹ پہنا تھا، نکھرا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ سوال کرتے وقت کوئی اپنا سا لگا، بے چین۔ کسی میں اتنی ہمت ہے جو مجھے کچھ کہے؟ لیلک نے مضطرب نگاہیں اس کی آنکھوں میں ڈالے دو بدو گیلے لہجے میں سوال کیا۔ یوشے دھیمے سے ہنسا اور ہاتھ جیب میں پھنسا کر اس کے قریب ہوا۔ لیلک واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پھر کیوں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہیں؟ پتہ نہیں۔ خیر یہ لائٹ کب آئے گی؟ اتنی گرمی میں نیند تو مجھے ہرگز نہیں آئے گی۔ لیلک نے بازو اٹھا کر بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا، پھر سارے بال سمیٹ کر گھمائے اور واپس جوڑا بنا کر کس کر اس میں کلیچر لگا دیا۔ آگے ہی کہیں پی ایم ٹی پھٹ گئی ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا لائٹ نہیں آئے گی۔ اس کے پیچھے ہی موجود۔ یوشے نے سرد سانس چھوڑی۔
خان صاحب مجھے نہیں رہنا یہاں، میں کیا کروں، میرا دل کو چین نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز بھیگ رہی تھی، پھر اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے اور آنکھیں خشک کرنی چاہییں۔ گرمی آپ کے سر پر چڑھ چکی ہے، چھت پہ چلتی ہیں، وہاں ٹھنڈ ہوگی۔ چھت پہ چلتے ہیں، وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ اسے بازو سے تھام کر نرمی سے آگے بڑھا۔ لیلا گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ یوشے نے تذبذب سے بازو چھوڑ دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، ہر دھرمی۔ لوڈو نہیں کھیلیں گی ہیں؟ لیلک نے ایبرو اچکا کر دیکھا، وہ باہر نکل گیا۔ لیلا کو اس کے پیچھے جانا ہی پڑا۔ بھائی چھت پہ جا رہے ہیں۔ نجف جو جھولے پہ بیٹھی جھول رہی تھی، ان دونوں کی سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ کر تجسس سے پوچھا، ہاں پر تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ صبح کالج نہیں جانا؟ آپ کو بھی جاب پر نہیں جانا؟ کل ویکنڈ ہے، لیلک ان دونوں کے درمیان میں بولی تو وہ دونوں بہن بھائی گڑبڑائے۔ میں بھی آ جاؤں؟ نجف نے دانت نکالتے پوچھا۔ کباب میں ہڈی۔ یوشے کی کوفت زدہ بڑبڑاہٹ بیگم صاحبہ نے ضرور سن لی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجف نے تین چڑھائے۔ کچھ نہیں۔ یوشے اوپر بڑھنے لگا۔ لوڈو لے کر آنا۔ اوپر بڑھتا گیا۔ مائدہ کے کمرے میں ہے، میں اسے بھی لے آتی ہوں۔ وہ چہک کر اٹھی۔ لیلک نے آنکھیں چڑھائیں۔ تمہارا بھائی کہہ رہا تھا کباب میں ہڈی، لیلک کہتے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نجف کا منہ کھل گیا۔ جورو کا غلام۔ وہ واضح بڑبڑائی۔ لیلک کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جھولے سے اتر کر وہ مائدہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ چھت پہ آج پہلی بار آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جب جسم کو چھو کر گزری تو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ یوشے دیوار پہ ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی پشت لیلک کی جانب تھی۔ لیلک دوپٹے کے پلو مٹھیوں میں دبوچ کر چھت پہ چھوٹے چھوٹے قدم لے رہی تھی۔ سر اٹھا کر کچھ لمحوں آسمان کو دیکھا۔ کتنا سکون تھا باہر، جب کہ دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ آگ کی بھانپڑ ہر روز اسے جلاتے تھے۔ یوشے نے ہاتھ اٹھا کر اسے پاس بلایا تو وہ متوازن قدم لیتی اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اگلا منظر نگاہیں چندھیا دینے والا تھا۔ اس جانب سے صرف کھلا آسمان تھا، نہ کوئی اونچی عمارتیں تھیں، نہ کوئی رکاوٹ۔ خاموشی اور اندھیرا اترے ہوئے تھے۔ کناروں پہ ستاروں کی مانند لمبی قطار میں گویا جگنو جھرمٹ تھے۔ دور کسی علاقے کی روشنی تھی۔ یہ منظر آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہیں، آدھا شہر جاگ رہا ہے اور آدھا سو رہا ہے، اور جو یہ اندھیرا دیکھ رہی ہیں، اس میں رہنے والے لوگ ہماری طرح ہی ہیں۔ کچھ جاگ رہے ہوں گے بجلی کے انتظار میں، اور کچھ سو گئے ہوں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے صبح بجلی آئے یا نہ آئے، سورج ضرور آئے گا اور یہ اندھیرے سرے سے ختم ہو جائیں گے۔ یوشے نے ہاتھ اٹھا کر سامنے لہرایا۔ لیلا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ اس کے کچھ نزدیک ہوا۔ رات بے شک لمبی ہو جائے پر
لمبی ہو جائے پر سو پر راہ لازمی ہوتا ہے، پر سویرا لازمی ہوتا ہے۔ پھر اب اتنی ناامید کیوں ہیں؟ اگر اچھا وقت گزر گیا تو برا بھی گزر جائے گا۔ تمہارے لیے تو یہ برا نہیں ہے، پر میرے لیے ہے، بالکل۔ پر آپ شکر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ بتائیں، کیا کسی دن بھوک پیاس سے نڈھال ہوئی ہیں؟ یا ایسا محسوس ہوا کہ سر ڈھکنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے؟ یا پھر صاف لباس کی کمی محسوس ہوئی؟ وہ اس کے گہرے سوال سمجھ رہی تھی، پھر لب بیچ کر سر ہلایا۔ یا پھر آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہے اور سسرال والے ظلم ڈھاتے ہیں۔ اب لہجے میں کچھ شرارت کا عنصر ڈوبا تھا، پر سنجیدگی طاری تھی۔ تھینک یو، میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا تھا نکاح کے بعد۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ تھے۔ ہاں، کچھ بربادی وغیرہ کہہ رہی تھی ہاں۔ یوشے نے لبوں پہ مسکراہٹ روکے کہا۔ للک دھیرے سے ہنسی۔ میں نے بہت بکواس کی تھی، بہت ہرٹ کیا تھا، بہت ناشکری ہو گئی تھی۔ زندگی ملنے پہ بھی شکر ادا نہیں کیا۔ بھائی تو پاگل ہو گئے تھے، مار ہی دیتے مجھے۔ تم تھے جس نے میرے لیے سٹینڈ لیا، یہ جانتے ہوئے میں کتنی بدلحاظ ہوں، اور تمہارے ساتھ تو کبھی اچھی نہیں رہی۔ پھر بھی صرف ایک لڑکی کی خاطر تم خود کو مشکل میں ڈالا۔ جب تم کلب کے کمرے میں آئے، صرف تم تھے جس نے میرا ساتھ دیا۔ تم گواہ تھے اور گواہی دیتے رہے، اور میں بے وقوف تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتی رہی۔ شاید وہ خود پہ ہنس رہی تھی۔ استضاحیہ وقت بھی کیسے بدلتا ہے نا۔ تم ایک مرد ہو، اور یہ نہیں کہوں گی اچھے مرد۔ مرد برا نہیں ہوتا، مرد مرد ہوتا ہے جو عورت کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، اس کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ناانصافی برداشت نہیں کرتا، جیسے اس دن تم نے نہیں کی۔ عورت غلط بھی ہو تب بھی اپنی عورت کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، اس کا پردہ رکھتا ہے۔ تم میرے ایک اچھے دوست ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یوشے پھیکی سی مسکراہٹ سے سنتا گیا اور آخری بات پہ ایبرو اچکائی۔ مائدہ کے سامنے جب تم نے کہا کہ تمہیں میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، اس نے جو میرے خلاف بولا تم نے اسے چپ کروا دیا، اور جو میری غلطی تھی اس پہ تم نے مجھے بعد میں اکیلے میں سمجھایا تھا۔ میکال بھائی کی طرح سب کے سامنے نہیں سناتے ہو تم۔ نظریں پھیر کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ اتنے جذباتی پن کی مجھے امید نہیں تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ یوشے کو کچھ غیر معمولی لگا۔ ممی بابا کو خواب میں دیکھا تھا، خوش تھے دونوں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ ماں باپ کو بہت یاد کرتی تھی، اور باقی لوگ بھی یاد آتے ہی تھے۔ لفظوں سے کہہ کر رشتے ختم تھوڑی ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یوشے نے شریر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ للک نے ترچھی نگاہیں ڈالیں۔ تم سے کہہ رہے تھے ہماری چاند سی پیاری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، جو وہ کہے تم اس کی ہر خواہش پوری کرنا، اور کہہ رہے تھے اسے ایک اچھے سے گھر میں رکھنا۔ چاند سی پیاری بیٹی کے والدین کہہ رہے تھے، یا ان کی لاڈلی بیٹی، لالچی بیٹی؟ اوکے، خدا حافظ، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔